अस्सलाम वालेकुम जी। दादा पोता शो के नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आपको मालूम कि हम इसके अंदर पर्सनल फाइनेंस, कैरियर और इकॉनमी के ऊपर बात करते हैं और इकॉनमी की अच्छी अच्छी खबरें आपको बताते हैं जो पाकिस्तान के लिए और आपके लिए बेहतर हो सके। उम्मीद की एक दिया है जो हमने तकरीबन 13 साल से जला रखा है, 14 साल से लाहौर शहर के अंदर। लाहौर शहर से हम ये करते हैं प्रोग्राम। हमारे बहुत सारे ओवरसीज़ लिसनर भी हैं, उनके मैसेजेस भी आप सुनते रहते हैं। बस मैसेज करने से पहले अपना नाम, जगह का नाम जहाँ से आप बात कर रहे हैं और थोड़ा सा तारुफ कि आप किस शोबे से वाबस्ता हैं, ताजर हैं, बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर मतलब कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, क्या हैं आप, ये तारुफ ज़रूर करवा दिया करें ताकि गुफ्तगू करने के अंदर आसानी रहे। तो चलते हैं अगले पैगाम की तरफ, और पैगाम है जनाब ये। अस्सलाम वालेकुम सर, आने वाले दिनों में डॉलर की क्या सूरत हाल रहेगी, इस पे थोड़ी सी रोशनी फरमा दें। देखिए, हम इस वक्त एक क्राइसिस में से गुजर रहे हैं, बहरान में से गुजर रहे हैं। रियासत के या पाकिस्तान की सियासत के हाथ जो हैं वो इसके ऊपर हमला आवर हैं। पाकिस्तान का बिजनेसमैन जो है वो डॉलर ख़रीद के दरख्त अपना बिस्तर के फोम के नीचे छुपा के बैठा हुआ है। करोड़ों अरबों डॉलर एक बिजनेसमैन ने करोड़ों डॉलर ख़रीद रखे हुए हैं ताकि महंगे होंगे तो बेचेगा। एक बात, पाकिस्तान की एक सियासी पार्टी जो है PTI, वो अमेरिका के अंदर बाकायदा लॉबिंग फर्म हायर कर रही है कि पाकिस्तान को पैकेज IMF का जो मोहर है, पाकिस्तान के ऊपर जो IMF का ठप्पा लगना है वो ना लगे। ये दूसरी बात हो गई। ये बहरान की बात है ना, यानी आपके जिस्म के हाथ, पाँव, ज़ुबान, कान एक दूसरे से लड़ने में मसरूफ़ हो जाएं। यहाँ पे तो आप ज़ुबान नाक पे नहीं लगा सकते भाई, ज़ुबान की अपनी हदूद है, नाक की अपनी हदूद है, ठीक है ना। ज़ुबान सिर्फ होंठों तक ही आ सकती है, नाक तक लगाने के लिए आपको चंगा भला यूथिया होना पड़ता है। तो यूथिया इस वक्त रियासत पाकिस्तान पे हमला है, नॉर्मल कंडीशन नहीं है। नॉर्मल कंडीशन के अंदर आपकी करेंसी की जो कदर होती है वो नॉर्मल नहीं होती। अफ़गानी करेंसी की कीमत माजी में क्या रही है, पेशावर के फुटपाथों के ऊपर बाकायदा बोरियों में बिका करते थे, ठीक है। अगर आपको याद हो, अगर मैं आपको याद करवा पाऊँ तो ये हुआ करता था। इस वक्त यूक्रेन की जो है वो करेंसी, उसकी क्या वैल्यू है? अगरचे वो यूरो में डील कर रहा है, लेकिन जो एक लोकल करेंसी भी तो होती है मुल्क की, उसकी क्या वैल्यू है, ज़रा वो भी पता कर लें। हम भी तकरीबन कमोबेश उसी सूरत हाल से दो चार हैं, बदकिस्मती से। और इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर एक साहब हैं जिनका नाम है इमरान अहमद खान नियाज़ी, और वो कहते हैं कि इक़्तिदार मेरे से हवाले करो, घर की चाबियां मुझे दे दो, वरना मैं वटे मार के ना शीशे जो है ना खिड़कियों के वो तोड़ दूंगा, ठीक है ना। घर उनका अपना है, ठीक, लेकिन वो अपने बहन भाइयों से, वालदैन से ये ज़िद करके बैठे हुए हैं कि अगर आपने मुझे घर की चाबियां ना दी तो मैं बाहर से इट्टा मार मार के ये जो आपका टेक वुड का दरवाज़ा है ये तोड़ दूंगा, ठीक। तो ऐसी सूरत के अंदर अगर आप घर के अंदर किसी को बुलाएं कि यार अब मेरा घर बेचना चाहता हूँ, आप ज़रा आके देख लें, और आगे आपका साहब ज़्यादा ये हाथ में इट्टा पकड़ के खलोता हो, तो फिर उस घर की क्या कीमत लगती है। तो इसलिए इस वक्त ये कहना कि डॉलर की क्या कदर रहेगी, ये इंतहाई फजूल और वाहियात बात होगी। हम IMF के साथ जो डील अब 4 अप्रैल तक डेफर हो गई है, उसके बाद ही, अल्लाह करे ये प्रोग्राम 4 अप्रैल से पहले आप तक पहुंच जाए, उसके बाद ही कुछ कर सक रहे होंगे। यूथियों की इतला तो यही है कि डॉलर 308 रुपये पे जाके ठहर रहा है, ये यूथियों की इतला है, ठीक है। लेकिन मैं इसको सब्सक्राइब नहीं करता। हो सकता है उन्होंने लॉबिंग फर्म को ज़्यादा पैसे लगाए हों, ठीक है ना। तो चलें अगला पैगाम। अस्सलाम वालेकुम रज़वान रज़ी साहब, कैसे हैं सर? मैं रूरल इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ और काइंडली ये बता दें कि रूरल इलाके में रहने वाले, देही इलाकों में रहने वाले स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए, रूरल इलाके के रहने वालों के लिए बड़ा आसान है। आपके वहाँ पे किसी न किसी बैंक की ब्रांच होती है। अब हर बैंक ने कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन इंट्रोड्यूस करवा दिया है
کہ آپ اس کے اندر اسی بینک کے اس ایپ کے ذریعے، مطلب دیکھیے پچھلے دنوں الائیڈ بینک نے ایک ایپ انٹروڈیوس کروائی ہے، الائیڈ منی کے نام سے، یہ شاید کیا ہے، تو اس ایپ کے ذریعے آپ بل بھی جمع کروا سکتے ہیں. وہ ایپ اگر کوئی دکاندار لے لیتا ہے تو اس کو وہ الائیڈ بینک کا جو ہے وہ بھی دے دیں گے، فرینچائز بنا دیں گے اس کو، وہ اکاؤنٹ بھی کھول سکے گا، وہ یہ بھی کر سکے گا. تو اس وقت تو بینک جو ہیں وہ یہ کام کروا رہے ہیں، اور بینک جو ہے وہ آپ کے گھر کے نزدیک ترین ہے. آپ جتنے مرضی دور پار رورل میں رہتے ہوں، میرا نہیں خیال کہ آپ کے پاس اس طرح کی کوئی مقامی سہولت دستیاب نہیں ہوگی. تو تھوڑا سا اپنے ارد گرد دیکھیں، اور نہیں تو پکی سڑک تے بینک تے ہوئے گا نا، کوئی نہ کوئی بینک تو ہوگا. تو اس بینک کے پاس آپ کے لیے سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کروانے کا آپشن موجود ہوگا، میوچل فنڈ موجود ہوگا. ان دونوں آپشن میں سے کوئی آپشن جو آپ کے لیے مناسب ہو وہ لے لیجئے گا. اگلا میسج جی. السلام علیکم دادا جی، آپ سے بات کرنا چاہتے تھے. بات یہ ہے کہ پاکستان کے حالات کی وجہ سے ہم لوگ بہت پریشان ہیں، کیونکہ بزنس کا بھی بڑا اور مہنگائی بھی ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ ابھی بھی یہ فیصلے صحیح نہیں کر رہے. انہوں نے اتحادیوں کو فیڈرل گورنمنٹ دے دی. جب حمزہ کی حکومت نیچے پنجاب میں بنی تو عدلیہ نے نا ایسے گندے فیصلے کیے، تو اس میں پرویز الہی کی حکومت آ گئی، اور وہ حکومت کرنا نہیں چاہتے تھے. اور انہوں نے ایک تو کیونکہ پنجاب بہت بڑا صوبہ ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے نا بہت ہی نا حکومت صحیح سے نہیں کی، اور ابھی بھی وہ ٹھیک فیصلے نہیں کر رہے. کیا ہم یہ بات سوچتے ہیں، کیا ہم یہ صحیح سوچ رہے ہیں کہ ایسے ہی ہے؟ جی آپ بالکل صحیح سوچ رہے ہیں، اور بالکل ایسے ہی. اور اب جو ہے وفاقی حکومت نے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے. میرا خیال یہ آپ کا میسج پرانا تھا جب آپ نے بھیجا ہے. اب وفاقی حکومت خم ٹھونک کے کھڑی ہو گئی. اب جو سجاد علی شاہ کے معاملے میں ہوا تھا، اور جس طرح مکو ٹھاپا گیا تھا سجاد علی شاہ کا پارلیمنٹ کی طرف سے، اب ہم اس کی طرف واپس جا رہے ہیں، اور یہی یہاں پہ بھی ہوگا. دیکھیے اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دادا حضور یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں ایکسچینج کا، تو اس میں کتنی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، کتنے کی یعنی کہ رقم ہونی چاہیے جس میں ہم یہ کر سکیں کام یہ والا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں اس کے بارے میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، پیسے لے کے بھی بتا چکا ہوں، پیسے کے بغیر مفت ہی بتا چکا ہوں. پیسے لے کے بعد ہم ایک ورکشاپ کیا کرتے تھے، اور اس کے اندر شریک ہونے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ ادائیگی کرنا پڑا کرتی تھی. تو اگرچہ وہ میرے ضمیر پہ بوجھ تھا، کیونکہ یہ میری کمٹمنٹ کے خلاف تھا، تو اس لیے. لیکن ظاہر ہے کہ ایک دفتر رکھا ہوا تھا، آپ نے میں گھر کیتا ہے آؤ سارا گھر دے وچ ہی رونق لا لی ہے جی. اب وہ دفتر نہیں جانا پڑتا، تو ظاہر ہے کہ میں اس بوجھ سے نکل گیا. ٹھیک ہو گئے. اور مطلب اللہ تعالیٰ بھلا کرے، زبیر نبی ایڈوکیٹ صاحب کا کیلگری والے کینیڈا سے، انہوں نے جو ہے وہ یہ سارا سسٹم کرنے کے اوپر اندر مدد فرمائی، دادا پوتا شو کو بحال کرنے کے اندر. تو میرا مطلب ہے کہ اس طرح کے لوگ آتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے جی ایسے بندے کو. ٹھیک ہے. میں نے ان سے کوئی مدد طلب نہیں کی تھی، انہوں نے خود ہی کہا کہ یار کوئی اس طرح کا سسٹم ہے. تو میں نے دل میں سوچا کہ اچھا اس کو ادھر ڈائیورٹ کر لیتے ہیں، چلو. تو بس یہی ہے، میں بتاتا رہا ہوں، اور بتایا میں یہ کرتا تھا، اب میں اس طرف آ جاتا ہوں. کچھ تو ماہرین یہ کہتے ہیں کہ 3 لاکھ نہیں، کم از کم 5 لاکھ روپیہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ براہ راست سٹاک مارکیٹ کے اندر جب انویسٹمنٹ کرنی شروع کریں تو سٹاک مارکیٹ کی جو کٹوتیاں ہوتی ہیں نا، چھوٹی چھوٹی کٹوتیاں جو ہوتی ہیں، وہ آپ افورڈ کر سکیں. 5 لاکھ سے کم آپ کے پاس اگر پیسے ہیں تو پھر آپ کو میوچل فنڈ کے اندر جانا ہے. میوچل فنڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کے قریب ترین جو بینک دستیاب ہے وہ بینک جو ہے وہ آپ کو اس کے حوالے سے وہ بینکر یا متعلقہ شخص رہنمائی دے سکتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ کسی بینک میں گھسیں گے میوچل فنڈ کی خریداری کے لیے تو بینکر کو آپ زہر لگیں گے. ٹھیک ہے. اس کا بس چلے گا آپ کو نوچ کے کھائے، کیونکہ آپ کام تو اس سے لے رہے ہیں
رقم کہیں اور جمع کرا رہے ہیں، اس کی تو خواہش ہوگی نا کہ آپ اس کے پاس پیسے جمع کروائیں اور وہ اپنی انتظامیہ کو بتائے کہ دیکھیں جی میں کتنے فنڈ اکٹھے کر کے لے کے آیا ہوں، ٹھیک ہے، اور ان فنڈ کے نتیجے کے اندر اس کی پروموشن ہو، اس کو بونس ملے۔ آپ تو اس کو یہ نہیں دینے جا رہے نا، تو بینکر آپ کو ڈسکریج کرے گا، یہ بات میری ذہن میں رکھیے گا۔ اور خاص طور پہ یہ گاؤں دیہات کے دور دراز کے جو بینکر ہے وہ تو آپ کو چھریاں کٹ کے پڑ جائیں گے، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ نے مستقل مزاج رہنا، ڈرنا نہیں نہ کو سمجھنا ہی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ آہو تو بہرحال یہ ہے اس کا سلسلہ۔ چلیے اگلا میسج۔ السلام علیکم دادا جی، میں ندیم حیدرآباد سے آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہے اکنامکل معاشی، اس کا اندازہ آپ کو ہے، آپ اکثر اپنے ولاگس میں بتاتے رہتے ہیں، اور یہ جو گورنمنٹ ہے یا پچھلی گورنمنٹ تھی ان کے پاس کوئی حل نہیں سوائے قرضے لینے IMF وغیرہ سے۔ آپ کے ذہن میں اس کا کیا حل ہے جس میں بیرونی امداد یا ایک قرض کے بغیر ہم اندرونی اپنے وسائل یوز کر کے ان معاملات سے نکل سکتے ہیں؟ کوئی آپ کے پاس حل ہے تو ضرور بتائیں لوگوں کو، عام لوگوں کو، تاکہ لوگوں میں روز روز جو ہے بہت اسٹریس پڑ رہا ہے وہ کچھ کم ہو۔ دیکھیے کسی بھی ملک کی معیشت کو بچانے کا شارٹ ٹرم حل کبھی بھی نہیں ہوا کرتا۔ ہم 75 سال شارٹ ٹرم حل ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہی یہاں تک پہنچے ہیں۔ 75 سالوں کے اندر 36 سال جو ہے وہ تو بلکہ براہ راست فوج کی حکومت رہی ہے، اور فوج کا یہ ہوتا ہے کہ میں نے تو 3 سال کے بعد ریٹائر ہو جانا ہے جرنیلی سے، تو میرا حصہ کدھر ہے؟ وہ اپنے حصے کی فکر میں رہتے ہیں۔ ابھی دیکھیں نا پچھلے دنوں انہوں نے 45,000 ایکڑ لینڈ کے اوپر قبضہ کیا ہے، تو وہ ہر وقت ان قبضوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ تو ان قبضوں سے انہوں نے پاکستان کے اندر جو ہے وہ پراپرٹی کو ایک فیشن بنا دیا، ٹھیک ہے۔ تو قرضوں سے کبھی بھی یا پراپرٹی سے کبھی بھی ملک نہیں چلتے۔ پراپرٹی ایک حصہ ہو سکتی ہے پوری اکانومی کو چلانے کا، لیکن وہ حصہ نہیں ہو پا رہی۔ انسان جو معیشت ہوتی ہے وہ 2 بنیادوں کے اوپر ترقی کرتی ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ذرائع پیداوار ہوں۔ ہمارے پاس ذرائع پیداوار ہیں، زراعت ہے ہمارے پاس، دنیا کی اچھی زراعت میں سے ایک زراعت ہے، اور معدنیات بھی ہیں ہمارے پاس، دنیا کے اچھے معدنیات میں سے ایک معدنیات ہیں۔ تو پھر ہم ترقی کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ اس زراعت کو اگر ہم کمپیریزن کریں، ہمارا اکاڑا کا موسٹ پروگریسو جو کسان ہے، میں اکاڑے کی مثال کر رہا ہوں کیونکہ مجھے ذاتی طور پہ ایکسپیرینس ہے، وہ اس وقت جو ہے وہ 80 سے 110 مونڈ تک مکئی فی ایکڑ اگاتا ہے، جبکہ چائنا کا یا انڈیا کا جو کسان ہے، انڈیا کا کسان جو ہے وہ 120 سے 50 مونڈ اگاتا ہے، اور چائنا کا کسان 230 سے 240 مونڈ اگاتا ہے۔ میں زراعت کی طرف آ گیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے ہمارے ہاں ایوریج جو ایلڈ ہے، ایوریج پیداوار ہے 1 ایکڑ سے وہ 600 من ہے گنے کی۔ آپ آسٹریلیا اور برازیل کو اگر کنسیڈر کریں تو ان کی 2000 مونڈ سے زیادہ ہے۔ آسٹریلیا کی 2200 مونڈ ہے، اور میرے خیال 2100 مونڈ جو ہے وہ برازیل کی ہے۔ تو آپ کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس مطلب ایک تو یہ نا کہ آپ کہیں جی آپ کیسے ترقی کر سکتے ہیں، اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ بھائی آپ کے لوگوں کے پاس مہارتیں نہیں ہیں، کام کرنے کا ان کا مزاج نہیں ہے، یہ قومی مزاج بن گیا کام نہ کرنے کا، ٹھیک ہے۔ تو وہ مہارتیں دینے کے لیے آپ کو انہیں پڑھانا لکھانا پڑے گا۔ اپنی ہیومن ریسورس کے اندر انویسٹمنٹ کیے بغیر، اپنے لوگوں کے اوپر انویسٹمنٹ کیے بغیر آپ کی معیشت ترقی نہیں کر سکتی۔ آپ یونیورسٹی تک بچے کو لے جاتے ہیں، بچہ جب باہر نکلتا ہے تو وہ اس معیشت کے اندر اپنا رول ڈھونڈ رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ جبکہ اگر ہم ایک چھوٹا سا ملک ہے، چٹکی جتنا ملک ہے سنگاپور،
سنگاپور کے اندر بچہ جب سکول کے اندر 12واں سال پورا کرتا ہے تو اس کی زندگی کی سمت طے ہو چکی ہوتی ہے کہ اس نے ایئر لائن میں جا کے نوکری کرنی ہے. ایئر لائن میں نوکری کرنی ہے تو کیا اس نے جو ہے وہ ہوسٹ بننا ہے, وہ جو ہے برسر جو ہوتا ہے وہ بننا ہے, یا ایئر لائن میں نوکری کرتے ہوئے اس نے ٹکٹنگ کرنی ہے, یا ایئر لائن میں نوکری کرتے ہوئے اس نے جہاز کے پہیوں کو ٹاکی شاکی مارنی ہے, یا انجن کا تیل پانی چیک کرنا ہے, اس نے کیا کرنا ہے. 12ویں سال تک وہ ڈٹرمن کر چکے ہوتے ہیں, اتنی مائکرو ڈیٹیل. یعنی آپ دیکھیے سنگاپور جیسے ملک کے اندر یونیورسٹی میں لوگ جاتے ہی نہیں ہیں, ان کے مقامی لوگ, وہ پہلے ہی نوکریوں میں لگ جاتے ہیں. ہمارے ہاں بچہ 16 سال اور 18 سال کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بونزیز کی طرح پھر رہا ہوتا ہے اپنا کردار ڈھونڈنے کے لیے کہ میں کرنا کی ہے, میں دنیا میں آیا کس لیے تھا. ٹھیک ہے, کمپیوٹر سائنس میں اس نے ایم فل کیا ہوتا ہے اور ولاگ بنا بنا کے تو ڈالر کما رہا ہوتا ہے, یا اوبر چلا چلا کے تو ڈالر کما رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس مطلوبہ مہارت دستیاب نہیں ہوتی کہ اس کمپیوٹر انجینئر کو کوئی سافٹ ویئر ہاؤس امپلائے کر سکے. تو پھر کیا طریقہ ہے؟ پھر انڈین ماڈل. انڈین ماڈل کیا ہے کہ ٹھیک ہے ایک بچے نے کمپیوٹر سائنس کے اندر 16 سال کی تعلیم پوری کر لی, اب لیکن اس کو کوئی ملازمت نہیں مل رہی. انہوں نے یہ میں ان کی جو 90 کی دہائی کی اسٹریٹجی بتا رہا ہوں, انہوں نے اس کے لیے شارٹ کورسز انٹروڈیوس کروا دیے کہ یار کچھ چیزیں تم وہاں پہ نہیں پڑھ سکے تو یہاں پہ پڑھ لو. 6 ہفتے سے لے کے 6 مہینے تک کا یہ شارٹ کورس کر لو تو فلانا سافٹ ویئر ہاؤس والا تمہیں رکھ لے گا. ٹھیک ہے نا. پھر قومیں یہ کرتی ہیں, یہ نہیں کرتے کہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد سے قوم کے خزانے سے 50 لاکھ روپیہ لگا کے ایک بندہ ایگریکلچر کی گریجویشن کر کے نکلے اور ابا جی کہیں کہ یار یہ گنپت روڈ پہ پیپر کی دکان ہے, ایتھے بہ جا تو. ٹھیک ہے نا. تو پھر انہوں گریجویشن ایگریکلچر یونیورسٹی چونکہ کروائی سے جی بابا جی. ٹھیک ہے نا. پھر اس کو مطلب کہ بی کام کی ڈگری کروا لیتے. ٹھیک ہے نا. ہاں تو بہرحال یہ اپنی جگہ کے اوپر ہے. سب سے پہلے ہمیں اپنے ہیومن ریسورس کے اندر انویسٹ کرنا پڑے گا, پھر سینٹر آف ایکسیلنس بنانا پڑے گا. پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ 16 سال کی تعلیم حاصل کرے, 12 سال کے بعد کٹ آف ہونا چاہیے. دنیا کی ہر معیشت کے اندر ایسا ہوتا ہے. 12 سال تک یہ طے ہو جانا چاہیے کہ اس نے کس شعبے کے اندر جانا ہے اور وہ اس شعبے کے اندر چلا جائے. چلیں 12 سال کے بعد نہیں تو 12 سال کے بعد آپ کو 6 مہینے سال کا کورس رکھ دیں کہ اس کورس کے بعد طے ہو جائے میں نے وہاں پہ جانا. ایک بچہ جو ہے ایئر کنڈیشنر اور انجینئرنگ کا, ایئر کنڈیشنر اور وہ کیا تھا کولنگ, اس کا ڈپلومہ کرتا ہے پولی ٹیکنیک سے, اور پولی ٹیکنیک سے ڈپلومہ کرنے کے بعد کہتا ہے میں تو یہ کام نہیں کرنا, اس میں تو دھوپ میں جانا پڑتا ہے چلر کو چیک کرنے کے لیے, میں تو یہ کام نہیں کروں گا. تو بیٹا پھر تم کیا کام کرو گے؟ میں تو بیٹھ کے وہ جو ٹیبل پہ بیٹھ کے تو ماما پہلے داخلہ کیوں لیتا سے. ٹھیک ہے نا. اس کو اس کام پہ لگائیں. ہر کوئی اپنا کام کرے. یہاں پہ عدلیہ آئین ری رائٹ کرنے پہ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. پارلیمنٹ جو ہے وہ ایسی قانون سازی کرنے پہ لگی ہوئی ہے کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں تک جو ہے وہ کو محفوظ کیا جا سکے. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ فوج جو ہے وہ جرنلسٹ پڑھانے پہ لگی ہوئی ہے اور جرنلسٹوں کو مختلف جگہ پہ اینکر لگوانے میں لگی ہوئی ہے. اپنے بھتیجوں بھانجوں پوتوں نواسیوں کو ہمارے جرنیل جو ہیں وہ ٹی ویوں کے اوپر اینکر رکھوانے میں لگ جائیں گے تو ملک کا دفاع کون کرے گا؟ کوئی اپنا کام کرنے کو تیار ہی نہیں. تو یہ ہے صورتحال جب لوگ اپنا کام کریں گے اور ہم ہیومن ریسورس کے اوپر, انسانوں کے اوپر سرمایہ کاری کریں گے تو پھر معیشت ترقی کرے گی. ہے یہ لمبا پروسیس لیکن یہ کرنا پڑے گا, رستہ یہی ہے, ورنہ ہم اسی طرح بھٹکتے رہیں گے. آپ کے پاس دنیا کے بہترین سونے کے, دنیا کا سب سے بڑا لوہے کا ذخیرہ ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. آپ کے پاس مہارت ہی نہیں ہے. جب آپ غیر ملکی کمپنیوں کو لے کے آتے ہیں اس پہ BLA والے حملہ کر دیتے ہیں گورا سمجھ کے کہ اس کا گوشت بڑا مزیدار ہوتا ہے, گوشت کھائیں گے, جھینگا لاہور جھینگا لاہور. ٹھیک ہے. اور پھر وہ اتنے ضمیر فروش ہیں کہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں سے کچھ نکلے نہ نکلے ہمیں پہلے آپ دیتے جائیں. ٹھیک ہے نا. ہم بھکتی کو آج تک ادا کر ہی رہے ہیں نا.
سوئی کی جو ہے رائلٹی اس کو ادا کر رہے ہیں. اب اس کی جگہ BLA آ گئی ہے. آپ کسی جگہ پہ جائیں, وہاں پہ بلوچستان میں کوئی کام کرنے کی کوشش کریں, آپ پانی روکنے کے لیے ان کے لیے ڈیم بنانے کی کوشش کریں, آپ کو BLA کو بھتہ دینا پڑتا ہے, ورنہ وہ اسے آزادی کی جنگ ہے کہ آپ کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور آپ کے بندے گواہ کر کے لے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور لمبی لمبی رقمیں مانگتے ہیں. ٹھیک ہو گئے. لے جی, اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.